वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और आपको बताएंगे हुकूमत ने फ़ी लीटर पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे और डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया है। नई कीमतों का इतलाक 20 जुलाई तक के लिए होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ी लीटर डीजल की कीमत 31 रुपये 5 पैसे बढ़ाते हुए 354 रुपये 35 पैसे मुकर्रर कर दी गई है। फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे का इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने ऐलान करते हुए कहा है कि ओगरा रोज़ाना की बुनियाद पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन करेगी। एक बार फिर आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ रही हैं। आलमी मंडी में ख़ास तौर पर डीज़ल की कीमत में बेपनाह इजाफा हुआ है। डीज़ल की कीमत में तकरीबन $110 से बढ़ के तकरीबन $140 की सतह तक आ चुकी है। दूसरी जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफे पर शहरियों ने रद्द अमल का इजहार करते हुए हुकूमत से फौरी तौर पर रिलीफ का मुतालबा कर दिया है। शहरियों का कहना है कि पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फ़ी लीटर महंगा होने के बाद सफ़र मज़ीद मुश्किल हो चुका है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में भी 31 रुपये 5 पैसे के बड़े इजाफे के बाद किरायों में इजाफा हो जाएगा। शहरियों का कहना है कि कमाई वही है लेकिन खर्चे दुगने हो चुके हैं। पेट्रोल नहीं, जेब जल रही है। हुकूमत की जानिब से फौरी रिलीफ फराहम किया जाए। वाज़ेह रहे कि पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 44 पैसे जबकि डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे फ़ी लीटर का इजाफा किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 316 रुपये 15 पैसे फ़ी लीटर और डीजल की नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फ़ी लीटर हो चुकी है। और यहाँ आपको बड़ी खबर देंगे, सिक्योरिटी फोर्सेस की वाना में बरवक्त कार्रवाई, दहशतगर्दी की बड़ी कोशिश नाकाम बना दी गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई से वाना और गिरदोनवा की शहरी आबादी को एक बड़ी मुमकिन तबाही से बचा लिया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वज़ीरिस्तान के लोअर के इलाके वाना ख्वा में बारूदी मवाद से भरी गाड़ी खुदकश हमले से पहले ही तबाह कर दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गाड़ी में मौजूद धमाका खेज मवाद किसी मुमकिन बड़े दहशतगर्द हमले में इस्तेमाल किया जाना था। कार्रवाई के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशावराना महारत से मासूम शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुदकश हमले के लिए तैयार गाड़ी की मुसलसल 3 दिन निगरानी की और आबादी से दूर जाने पर ही उसे निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई में बारूद से भरी गाड़ी और मोटरसाइकिल तबाह, जबकि एक खारजी जहन्नम वासिल, 5 जख्मी हुए। दहशतगर्दी के खिलाफ ये कामयाब कार्रवाई इस बात का वाज़ेह सबूत है कि सिक्योरिटी फोर्सेस दुश्मन अनासर के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। सियालकोट में फैज़ अहमद फैज़ फ्लाईओवर की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सियालकोट में तरक्याती मंसूबों पर तेज़ी से काम जारी है। रिंग रोड के पहले मरहले पर जल्द काम शुरू होगा, जबकि खारियां से रावलपिंडी मोटरवे मंसूबा भी अमली मरहले में दाखिल हो चुका है। उन्होंने कहा कि इन मंसूबों से शहर में इनकलाबी तब्दीली आएगी और सियालकोट की माशी अहमियत मज़ीद बढ़ेगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुख्तलिफ तरक्याती मंसूबों से शहर की मुतादिद यूनियन काउंसिल्स बराह रास्त मुस्तफ़ीद होंगी और इलाके की तकदीर बदलने का अमल शुरू हो चुका है। उन्होंने बताया कि सियालकोट रिंग रोड के पहले मरहले पर जल्द काम का आगाज़ किया जाएगा, जबकि मुताल्लिका हुकाम को हिदायत की गई है कि पहले से मंजूर शुदा तरक्याती मंसूबों पर फौरी अमल दरामद यकीनी बनाया जाए ताकि उन्हें बर वक्त मुकम्मल किया जा सके। बढ़ेंगे आपको बताएं, सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की सदारत में मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए बस डिपोज़ के लिए ज़मीन की फराहमी और ट्रांसपोर्ट प्लान से मुताल्लिक अहम इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट असद जामिन, डायरेक्टर जनरल कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी KDA आसिफ जान सिद्दीकी, मुख्तलिफ अजला के डेप्यूटी कमिश्नर्स और मुताल्लिका महकमों के आला हुकाम ने शिरकत की है। हुकाम ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए और बसों की पार्किंग और ऑपरेशन के लिए दरकार अराजी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी और मुख्तलिफ अजला में दस्तयाब सरकारी अराजी, मुजवज़ा मकामात और मुस्तकबिल की ज़रूरियात का भी जायज़ा लिया गया। शर्जील इनाम मेमन ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सिंध हुकूमत की जानिब से 50 डबल डेकर बसें और 500 इलेक्ट्रिक EV बसें ट्रांसपोर्ट निज़ाम में शामिल की जा रही हैं। उन्होंने हिदायत की कि डिपोज़ के लिए मौजू अराजी की निशानदेही और इसकी फराहमी के अमल को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए। DCs अपने अपने अजला में दस्तयाब खाली सरकारी अराजी की निशानदेही करें ताकि मास ट्रांजिट मंसूबों के लिए बस डिपो कायम किए जा सकें। सिंध हुकूमत शहरियों को जदीद, आरामदेह और माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट फराहम करने के अपने अज़म पर कारबंद है। 50 डबल डेकर और 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की आमद से ट्रांसपोर्ट निज़ाम में एक नुमाया बेहतरी आएगी। मंसूबों की कामयाबी के लिए मुनासिब डिपो और ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की बर वक्त दस्तयाबी नागुज़ीर है।
متعلقہ ادارے باہمی تعاون اور مؤثر رابطہ کاری کے ذریعے زمین کی نشاندہی اور دیگر انتظامات جلد از جلد مکمل کریں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ نئی بسوں کو فوری طور پر عوامی خدمت کے لیے سڑکوں پر لایا جا سکے۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات کے تحت کراچی پورٹ ٹرسٹ، کسٹم ہاؤس اور کنٹینرز ٹرمینلز کی کارکردگی میں نمایاں بہتری۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات سے کراچی پورٹ، کسٹمز نظام اور کنٹینر ٹرمینلز کی استعداد میں نمایاں بہتری آئی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر بندرگاہی کارکردگی بہتر بنانے اور کارگو کلیئرنس تیز کرنے کے لیے اقدامات مکمل کر لیے گئے۔ گرین چینل، فیس لیس جی ڈی کلیئرنس، پوسٹ کلیئرنس آڈٹ اور کسٹم اصلاحات سے کلیئرنس نظام کا مزید مؤثر بنایا گیا۔ کراچی گیٹ وے ٹرمینل لمیٹڈ کی استعداد بڑھانے اور جدید آلات کی تنصیب سے کنٹینر ہینڈلنگ میں بہتری آئی۔ کراچی انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل، ساؤتھ ایشیا پاکستان ٹرمینل اور قاسم انٹرنیشنل کنٹینر ٹرمینل کی جدید کاری اور آپریشنل استعداد میں اضافہ کیا گیا۔ بحری شعبے کی ترقی کے لیے وزیر اعظم ٹاسک فورس برائے بحری اصلاحات میں NLC سمیت دیگر ادارے اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزارت بحری امور نے پورٹس کی ڈیجیٹائزیشن، پورٹ کمیونٹی سسٹم، جدید کارگو اسکینرز اور الیکٹرانک وی بریجز کے نفاذ سے کارگو کلیئرنس مزید مؤثر بنائی۔ اور اب آپ کو بتائیں گے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ بلوچستان حکومت، شہدائے زیارت کے لواحقین اور دھرنا کمیٹی کے درمیان مذاکرات کی کامیابی کے بعد کوئٹہ اور زیارت میں دھرنے ختم ہو چکے ہیں۔ رکن دھرنا کمیٹی نصر اللہ زیرے کا کہنا ہے کہ مذاکرات کے مسودے پر فریقین کا اتفاق رائے ہو چکا ہے۔ حکومت، لواحقین اور دھرنا کمیٹی نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ معاہدے کے تحت زیارت واقعے کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانے پر اتفاق ہوا ہے۔ معاہدے کے متن کے مطابق وزیر اعلیٰ بلوچستان کی زیر صدارت امن و امان پر مشترکہ اجلاس ہوگا۔ اپوزیشن اور شہداء کے لواحقین اجلاس میں شریک ہوں گے۔ شہدائے زیارت کو سرکاری پالیسی کے تحت شہید قرار دیا جائے گا۔ لواحقین کو معاوضہ، کفالت اور بچوں کو تعلیم فراہم کی جائے گی۔ معاہدے کے مطابق شہداء کے نام پر سرکاری عمارتیں منسوب کی جائیں گی۔ ریونیو سے متعلق عوامی تحفظات کے ازالے کے لیے وزیر ریونیو کی سربراہی میں کمیٹی قائم کی جائے گی۔ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کا کہنا تھا کہ شہداء کے اہل خانہ کی دیکھ بھال حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پاک فوج، FC اور پولیس کی قربانیاں ناقابل فراموش ہیں۔ کراچی میں جرائم کی مختلف وارداتیں۔ ڈسٹرکٹ سٹی پولیس نے 50 لاکھ روپے مالیت کے چوری شدہ چیکس کیس میں مطلوب ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ سرجانی ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران لوٹ مار کی CCTV فوٹیج سامنے آ چکی ہے۔ منگو پیر میں مددگار 15 نے 2 ڈاکو گرفتار کیے، جبکہ نیو کراچی میں نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے ایک خاتون زخمی ہو چکی ہیں۔ تفصیلات دیکھیے عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ ڈسٹرکٹ سٹی پولیس نے نجی اخبار کے دفتر سے 50 لاکھ روپے مالیت کا چیک چوری کرنے والے ملزم کو CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتار کر لیا۔ اس کے مطابق گرفتار ملزم مشتاق کے قبضے سے 3 لاکھ روپے بھی برآمد ہوئے۔ سرجانی ٹاؤن کے علاقے لیاری 36 میں ڈکیتی کے دوران کے وقت کی CCTV فوٹیج بھی منظر عام پہ آ گئی۔ فوٹیج کے مطابق ایک شہری کی گاڑی خراب ہونے پر وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ کھڑا تھا کہ 2 مسلح ملزمان موقع پر پہنچے اور اسلحے کے زور پر تینوں کو لوٹ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ واردات کے بعد فرار ہونے والے ملزمان کو گشت پر مامور پولیس اہلکاروں نے دیکھا۔ تعاقب کے دوران ملزمان نے پولیس پر فائرنگ کر دی، جس سے پولیس افسر کلفام زخمی ہوا۔ دوسری جانب مددگار 15 منگو پیر نے ڈکیتوں کی موجودگی کی اطلاع پر فوری کارروائی کرتے ہوئے 2 ملزمان کو گھر لیا۔ پولیس کے مطابق 4 ملزمان واردات کے بعد فرار ہو گئے تھے، جن میں سے 2 فرار ہونے میں کامیاب رہے، جبکہ گرفتار 2 ملزمان قبضے سے ایک نقلی پستول، چھینے کے موبائل فون برآمد ہوا۔ نیو کراچی کے علاقے نالا اسٹاک کے قریب نامعلوم سمت سے آنے والی گولی لگنے سے 40 سالہ خاتون عاشی زخمی ہو گئی، انہیں فوری طور پر طبی امداد کے لیے سول اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اور مشرق وسطی کی صورتحال کی بات کریں تو امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف مسلسل 7ویں رات بھی فوجی حملے شروع کر دیے ہیں، جس کے بعد خطے میں کشیدگی مزید شدت اختیار کر گئی۔ سینٹ کام کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ تازہ حملے امریکی صدر اور کمانڈر ان چیف کی ہدایت پر کیے جا رہے ہیں، جن کا مقصد ایرانی فوجی صلاحیتوں کو مزید کمزور کرنا ہے۔ دوسری جانب ایرانی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے شمالی بحیرہ ہند میں موجود ایک امریکی بحری جہاز کو کروز میزائل سے نشانہ بنایا ہے، تاہم اس دعوے کی آزاد ذرائع سے تصدیق نہیں ہو سکی۔ ایرانی فوج نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اپنی کارروائیاں جاری رکھیں تو اس کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا جائے گا۔ اور اب آپ کو بتائیں گے کراچی کے علاقے نیو کراچی سیکٹر M5 اور سیکٹر K5 کے درمیان واقع دونوں اندرونی سڑکیں ہر جمعے اور اتوار کو لگنے والے مبینہ بجٹ بازار کے باعث مکمل طور پر بند کر دی جاتی ہیں۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے بلال مغل سے۔ جی بلال، بتائیے گا۔
جی بالکل، نیو کراچی سیکٹر 5M اور سیکٹر 5K کے درمیان والی دونوں سڑک مکمل طور پر بند کر دی جاتی ہے۔ وہاں پر جمعہ اور اتوار بازار کے روز بازار قائم کیا جاتا ہے، جس سے اہل علاقہ کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ شہریوں کے مطابق اور کھیل کے میدان کی بات کریں تو انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کی جانب سے اعلان کیے گئے ون ڈے ورلڈ کپ 2027 کے نئے فارمیٹ کے فیصلے پر ورلڈ کرکٹرز ایسوسی ایشن نے تحفظات کا اظہار کر دیا ہے۔ ورلڈ کرکٹرز ایسوسی ایشن WCA کا کہنا ہے کہ 2021 میں 14 ٹیموں کو 2 گروپس میں براہ راست کھلانے کا اعلان کیا گیا تھا، مگر اب فارمیٹ تبدیل کر دیا گیا اور ICC کے نئے فارمیٹ کے تحت کم رینکنگ رکھنے والے 3 کوالیفائڈ ٹیمیں پہلے ابتدائی مرحلے میں کھیلیں گی، پھر سپر مرحلے میں رسائی حاصل کریں گی۔ اور ورلڈ کرکٹر ایسوسی ایشن نے وضاحت دی ہے کہ نئے فارمیٹ سے کوالیفائی کرنے والی ابھرتی ہوئی ٹیموں کے لیے ورلڈ کپ میں تحقیقی مواقع محدود ہو جائیں گے۔ سالوں کی منصوبہ بندی، سرمایہ کاری اور کوالیفیکیشن کے بعد ورلڈ کپ کا ڈھانچہ تبدیل کرنا غیر مناسب ہے۔ ورلڈ کرکٹر ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ICC نے اتنے اہم فیصلے سے قبل کھلاڑیوں اور دیگر اسٹیک ہولڈرز سے بامعنی مشاورت نہیں کی۔ WCA کے چیف ٹام موفٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عالمی ایونٹس کے فارمیٹ میں تبدیلی شفاف انداز، واضح موقف اور مشاورت کے بعد ہونی چاہیے۔ ورلڈ کرکٹر ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ کرکٹ کے عالمی فروغ کا دعویٰ اور ابھرتی ہوئی ٹیموں کے مواقع کم کرنے کے فیصلے میں تضاد۔ ملیر کے علاقے معین آباد کا سرکاری بس اسٹاپ عوامی سہولت یا تجاوزات کی آماج گاہ، جہاں مسافروں کے لیے بنائی گئی جگہ پر دکانیں سج گئیں۔ گیس سلنڈر اور کچرے نے شہریوں کی مشکلات بڑھا دی۔ ذمہ دار ادارے خاموش کیوں ہیں؟ دیکھتے ہیں سحر خان کی اس رپورٹ میں۔ عوامی سہولت کا جنازہ اور سرکاری افسران کی جیبیں گرم، یہ مناظر کراچی کے علاقے معین آباد کے سرکاری بس اسٹاپ کے ہیں، جسے شہریوں کی سہولت کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن آج یہ بس اسٹاپ ٹاؤن انتظامیہ اور KMC کی کمائی کا ذریعہ بن چکا ہے۔ اگر یہ دکان یہ پوری جگہ ہے، اداروں کو معلوم ہے نا کہ جس کے اندر پولیس کو بھی پتا ہے، SDM کو بھی پتا ہے، یہاں کے مجسٹریٹ کو بھی پتا ہے، سب کو تو پتا ہے۔ اب اس کو کیا چاہیے؟ جب ان لوگوں کو سب کو معلوم ہے پھر یہ غلط ہے، تو آپ بولیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اگر یہاں سے پوری یا غلط کام ہو رہا ہے یا صحیح کام ہو رہا ہے، دکان ہے چار، وہ خالی جگہ ہے، دیکھیں وہ خالی جگہ ہے، تھوڑی دیر کے بعد آنا، کون بیٹھا ہوگا دیکھ لینا۔ بس کا انتظار کرتی طالبات اور خواتین ٹریفک اور مردوں کے ہجوم میں خوار ہونے پر مجبور ہیں۔ کالج آنے جانے والی طالبات کا کہنا ہے کہ بس اسٹاپ پر دکانیں کھلنے اور مردوں کی رش کی وجہ سے اب یہاں کھڑا ہونا بھی محال ہو چکا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ہم آئے تھے کالج اور اب واپسی کے لیے جیسے جانا ہے تو ہمیں بس اسٹاپ جہاں پہ بنایا ہوا ہے وہاں پہ نشئی بیٹھے رہتے ہیں، وہاں پہ خواتین جا کے وہاں پہ انتظار نہیں کر سکتی ہیں کہ جو جگہ بنائی گئی ہے۔ گیس سلنڈر کی وہاں پہ شاپ بنائی ہوئی ہے تو وہاں پہ ویسے ہی اتنے جینٹس ہوتے ہیں، خواتین کا وہاں پہ جانا مناسب نہیں لگتا۔ جب ٹیم نے ان دکانداروں کا رخ کیا تو سچائی اگلتی بلیاں تھیلے سے باہر آ گئیں۔ ایک دکاندار نے تو خود کو مزدور کہہ کر مالک کا نمبر دینے سے ہی انکار کر دیا، جبکہ دوسرے دکاندار نے تو ہم پر بم ہی پھوڑ دیا۔ اس کا دعویٰ ہے کہ وہ KMC کی باقاعدہ اجازت سے یہاں دکان چلا رہا ہے اور ہر ماہ سرکاری چلان کے نام پر کرایہ جمع کرواتا ہے، یعنی عوامی املاک اب باقاعدہ رینٹ آؤٹ ہو رہی ہے۔ یہ تو اب کہاں نہیں ہے، کہاں نہیں ہے یہ جگہ، گیس کی طرح چلے گا ادھر بھی ہے، بس بھی ہے، تھوڑا یہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے لیا ہوا ہے۔ عوام کے ٹیکس سے بنی سرکاری اراضی سے شہریوں کو تحفظ اور سہولت ملنی تھی، لیکن یہاں TMC ملیر، KMC اور UC انتظامیہ خود مستفید ہو رہی ہے۔ مہم جوئی اور فوٹو سیشن کرانے والے TMC ملیر کے چیئرمین جان محمد بلوچ اور وائس چیئرمین سید مزمل شاہ آخر اس کھلم کھلا لوٹ مار پر خاموش کیوں ہیں؟ لیکن یہاں سوال صرف ایک دکان یا تجاوزات کا نہیں بلکہ شہریوں کی حفاظت کا ہے۔ یونین کونسل اور ٹاؤن انتظامیہ سے سوال ہے کہ سرکاری بس اسٹاپ پر یہ صورتحال کس کی نااہلی کے باعث پیدا ہوئی؟ کیا متعلقہ اداروں کو یہ سب نظر نہیں آ رہا؟ اگر خدا نخواستہ یہاں موجود LPG سلنڈر کے باعث کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ عوامی سہولت کے لیے بنائی گئی جگہ پر قبضہ اور خطرناک صورتحال کے خلاف کارروائی میں تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ ٹاؤن چیئرمین اور UC چیئرمین
چیئرمین کو بتانا ہوگا کہ شہریوں کے تحفظ اور سرکاری املاک کی نگرانی کی ذمہ داری آخر کس کی ہے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ سحر خان، NTN نیوز، کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN۔